बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है हमारी तीसरी पोइम। और पोइम का जो टाइटल है वो मैं आपके सामने ये लिखा हुआ है, लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। ये है इसका टाइटल और इसका मतलब ये है कि जो दरख्त हैं उनमें अगर सबसे कोई प्यारा दरख्त है तो वो चेरी है। अब वो चेरी है। ये जो पोइम है असल में ये नेचर की खूबसूरती के ऊपर लिखी गई है कि अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई है इंतहाई खूबसूरती से सजाया है उसको, और जो निज़ाम दिया है बहुत ही आला और बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन इंसान इसमें समझाना ये नहीं, असल में शायद ये चाह रहा है कि जो इंसान है वो इन चीज़ों की तरफ, जो कुदरत की चीज़ें हैं उससे वो दूर हो गया और वो बिल्कुल मैकेनिक किस्म का बन गया है और मशीनी किस्म की ज़िंदगी गुजार रहा है कि बस सुबह उठना है तो बस नौकरी की फ़िक्र है और जाना है। ठीक है कि वो ज़िंदगी के काम है, उसको करना है, लेकिन अगर आप कुदरत की चीज़ों से अगर वो फैज़याब नहीं होंगे, उसको देखेंगे नहीं और उसको एंजॉय नहीं करेंगे, तो बिल्कुल अगर आप मशीनी काम करते रहे तो ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी इनफैक्ट गुजारना। तो कुदरत ने ये जो चीज़ें बनाई हैं, यानी उसने समंदर, पहाड़, उसके बाद आबशारें, जो भी चीज़ें उसने तख्लीक की हैं, तो ये इंसान के लिए तख्लीक की और उसको ताकि वो देखे और खुदा की कुदरत को बयान करे और उसकी तस्बीह तमहीद करे। क्योंकि वो एक शायर ने कहा था कि सुबह को बाग में जो शबनम पड़ती है फ़कत इसलिए कि पत्ता पत्ता तेरा जिक्र करे बावजू होकर। कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें तख्लीक की हैं तो असल में वो सारी अल्लाह ताला की तस्बीह तमहीद जो है वो कर रही हैं और उसकी शान और पाकी बयान करती हैं। क्योंकि हर चीज़ का खालिक व मालिक वो अल्लाह वहदहू ला शरीक है और कोई उसका सानी नहीं है, कोई उसका शरीक नहीं है। और ये सारी चीज़ें बनाने का जो मकसद था वो उसने अपनी पहचान कराई अपनी निशानियों के ज़रिए से, अपनी आयतों के ज़रिए से। तो जो उसने आयतें अपनी भेजी हैं उसी के ज़रिए से उसने चाहा कि इंसान इनकी तरफ गौर व फिक्र करे और समझे और कि उसका खालिक व मालिक राज़िक अल्लाह है और वो कि जो उसको माँ के पेट में रिज़्क़ दे सकता है तो बाहर भी वही देता है। लेकिन इंसान ने जब भी अपने आप के लिए कुछ राहें बनाई हैं या कुछ राहें मुकर्रर करने की कोशिश की हैं तो उसने हमेशा अपने लिए मुश्किलें पैदा की हैं। जो चीज़ बनाई है तो वो फ़ायदे में कम और नुकसान में ज़्यादा गई है। चीज़ों को बनाएं लेकिन उसमें अगर मकसद खाली मुनाफा कमाना और खाली अपने आप को सेव करना, प्रोटेक्ट करना हो गया, जो कि ज़्यादातर हमारे माशरे में आप देख लें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड तकरीबन यही चीज़ें हैं, तो जिससे यही वजह है कि हमारा जो माशरा है वो कमज़ोर होता चला जा रहा है। लोगों के दरमियान प्यार मोहब्बत वाला जो फैक्टर था या एक रेस्पेक्ट वाला फैक्टर था वो ख़त्म हो गया। यानी अब वो चीज़ हमें बहुत कम नज़र आती है। यानी नफ्सा नफसी का दौर है और हर बंदा अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहा है। गवर्नमेंट को शायद अपने टैक्स कलेक्ट करने हैं, उनको आवाम के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है और जो आवाम है उसमें उनको कारोबारी हजरात को अपने कारोबार चलाने हैं और उसको इससे कोई कंसर्न नहीं है कि लोगों की सेहत या क्वालिटी या वो चीज़, उसको कोई गर्ज नहीं है उससे। तो जो नौकरी पेशा अफराद हैं उनको अपनी नौकरी करनी है और वो बड़े मुश्किल से अपना यानी वो कमाते हैं, फिर जब वो खर्च करते हैं तो यानी कमाने में तो पूरा महीना लग जाता है और लगने में जो है जब आए तो वो एक दिन के अंदर ही पैसे खर्च हो जाते हैं। तो उसके लिए भी एक परेशानी और ज़िंदगी के मामलात हैं जो सोच रहा होता है कि अच्छा इतना आ जाएगा तो हम ये कर लेंगे और इतना आ जाएगा तो हम ये कर लेंगे। तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो गया और उसका जो लगना है, जो उसका खर्च होना है वो तो बहुत आसान हो गया। अब ये इस तरह की नफ्सा नफसी जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि इतने मामलात हैं ज़िंदगी के, परेशानियाँ हैं, मसाइल हैं ज़िंदगी के, तो जिसकी वजह से इंसान की ना वो जो सोच है या जो उसकी यानी आप कह लो कि एक कुदरत की तरफ से जो उसको चीज़ मिली, सोच अच्छी वाली, वो कहीं दब के रह गई है और सिर्फ वो चीज़ें आ गई हैं जैसा उसने माशरे में होता हुआ देखा या जैसा उसको बताया गया। तो बहुत सारे असूल, कुछ प्रिंसिपल्स जो कि हमें अपने फैमिली से लेकर अपने दोस्तों तक, हल्का अहबाब और बाकी जितने भी जो लोग हैं उनसे हमें जैसे मिलते हैं तो हम उन बुरी चीज़ों को अपना लेते हैं और ये नहीं सोचते कि कुदरत ने आपको जो कोई खूबी ख़वास दिया है अगर आप उसको बेहतर करें तो शायद चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाना शुरू हो जाएँ और आप उस बेहतरी को लोगों के साथ शेयर कर लें। और आप उस बेहतरी को जब लोगों के साथ शेयर करेंगे तो क्या होगा, मुआशरा थोड़ा बेहतरी की तरफ जाएगा और बेहतरी आएगी। लेकिन हम लोग शायद उससे काफ़ी पीछे रह गए हैं। तो ये है। अब ये पूरी पोएम तो ओबियसली एक दरख्त के ऊपर है, लेकिन असल में इससे समझाना वो ये चाह रहा है, यानी ये जो पोइट है वो ये समझाना चाह रहा है कि ये कुदरत है और कुदरत की तरफ आओ, उसको देखो, उसको एंजॉय करो। उसके लिए तुम, अगर तुम्हारे पास ज़िंदगी कम है, 70 साल भी अगर हों तो उसमें से भी तुम्हारे लिए लाइफ बड़ी कम है, बड़ी शॉर्ट है। अगर आप उसको गुजारोगे उसके मुताबिक तो उससे क्या होगा, तुम्हें एक फ़रहत और एक सुकून मिलेगा।
اور قدرت کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس کے اندر ہی راحت اور سکون ہے، اور جو قدرت کی طرف سے ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسی کے اندر ہی یعنی آپ کہہ لو دلوں کا اطمینان ہے، سکون ہے. اور ان سے انسان جب بھی ہٹے گا، ادھر ادھر کوشش کرے گا یا ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرے گا تو وہ مشکل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، زندگی کے اندر آپ معاملات جو ہیں وہ اپنے دیکھیں، لیکن قدرت کے جو آپ کہہ لو کہ جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہیں ان کی طرف توجہ بڑی ضروری ہے، اور اس کے اوپر غور و فکر کرنا بڑا ضروری ہے. قرآن حکیم کے اندر بھی ہے کہ کیا تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے کائنات کے اوپر؟ تو اب جب انسان اس کے اوپر غور و فکر کرے گا تو پھر چیزیں بہتر ہوں گی. اب مسائل اتنے زیادہ ہیں زندگی کے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا، ان چیزوں کی طرف آ نہیں پاتے، تو تھوڑی لائف تھوڑی ٹف ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے کہ وہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. تو آئیے اب ہم شروع کر لیتے ہیں اپنی پوئم کو، اور اس کے حوالے سے میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کا ایک بریف اور ایک آئیڈیا میں نے آپ کو دے دیا کہ انفیکٹ ایکچوئل میں ہے کیا. اب اس میں جیسے کہ ہمارا ایک سٹائل ہے، اسی کے مطابق ہم چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا پوئٹ کے بارے میں، پھر اس کے سینونیمس، اس کی کمپلیٹ پوئم ہوگی، پھر ریفرنس، کانٹیکسٹ، ایکسپلینیشن، کویشچن آنسرز اور جنرل ایم سی کیوز. یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. اب یہاں پہ آج جو ہے یہ پہلی جو 3 چیزیں ہیں، پوئٹ کے بارے میں، پوئم کے بارے میں اور سینونیمز اور کمپلیٹ پوئم میں آپ کو ود میننگ آپ کو بتاؤں گا. چلیں جی، اب یہ ہیں جی اس کے پوئٹ الفریڈ ایڈورڈ ہاسمین. یہ پرسن ہے جنہوں نے یہ پوئم لکھی ہے. بہت زیادہ ان کی پوئم ہے، جس کے اندر ایک یہ ہے. اور نیچر کے اوپر ان کی یعنی خوبی یہ ہے کہ یہ جو نیچر ہے اس کے اوپر زیادہ تر ان کی جو پوئٹری ہے وہ نیچر کے اوپر ہے. تو ان کو ویسے پورا نام تو الفریڈ ایڈورڈ ہاسمین ہے، لیکن آپ اس کو یعنی یہ جس نیم سے مشہور ہیں وہ A.E. ہاسمین ہے. واز بورن ان 1859 ان انگلینڈ. پہلا بھی انگلینڈ میں تھا، دوسرا بھی انگلینڈ میں تھا، تیسرے جو پوئٹ ہیں وہ بھی انگلینڈ میں ہیں. تو پہلے 3 جو پوئٹ ہیں وہ انگلینڈ کے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی W.H. ڈیویس، اس کے بعد W.H. آڈن اور یہ A.E. ہاسمین. ہی واز ایلڈسٹ آف دا 7 چلڈرن، یعنی یہ بڑے تھے 7 اپنے بہن بھائیوں میں. اور ہیز فادر واز اے سولیسیٹر، بیرسٹر. He lost his mother when he was 12 years old, but this did not prevent him from having a good education. He wrote a great deal of the poetry at the school and won a number of the awards for it. یعنی انہوں نے پوئٹری 12 سال کی عمر میں والدہ فوت ہو گئیں، لیکن یعنی انہوں نے اپنی اچھی تعلیم کو ہرٹ نہیں ہونے دیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بہت سارا اس کی پوئٹری نظمیں وغیرہ لکھی اور ایوارڈ بھی جیتے. He was appointed as the Latin professor at the University College London in 1892 کے اندر ان کو جو ہے وہ ایز اے لیٹن پروفیسر بھی جو ہے ان کو ایز اے لیٹن پروفیسر انہوں نے اپنا پروفیشن بھی جوائن کیا. ہی از بیسٹ نون فار ٹو دا جنرل پبلک فار ہز سائیکل آف پوئمس شراپ شایر. اصل میں یہ ان کا کلیکشن ہے جو کہ سب سے زیادہ ان کی آپ کہہ لیں کہ مشہوری کی یا ان کی فیم کی جو سب سے بڑی وجہ بنا وہ ان کی یہ کلیکشن پوئٹری کی جو کلیکشن تھی شراپ شایر یہ تھی. شراپ شایر از اے کلیکشن آف 63 پوئمز پبلشڈ ان 1896. 1896 پبلش ہوئی، اور اس کے اندر کل 63 نظمیں اس کے اندر ہیں شراپ شایر کے اندر. آفٹر اے سلو بگننگ، شروع میں بہت سلو تھا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر کام جو بھی آپ شروع کر رہے ہوتے ہو شروع میں بہت سلو چلتا ہے، یعنی آپ کو لگتا ہوتا ہے کہ جیسے یہ تو چل ہی نہیں رہا، لیکن جب وہ بڑھنے پر آتا ہے تو ایک ہی چیز آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے لائف کے اندر ہر ایک انسان کے ساتھ. آفٹر اے سلو بگننگ اٹ ریپڈلی گاٹ اے پاپولیرٹی پرٹیکولرلی امنگ دا ینگ ریڈرس. یعنی جو ینگ تھے انہوں نے اس کو بڑا پسند کیا. انہوں نے کہا یار کمال ہو گیا ہے، کتنا اچھا اس کا یہ نہیں پوئٹری کا کلیکشن ہے جو اس نے یہ کر دیا. اور سوچو یعنی اس کو بندے کو کیا فائدہ ہوگا، بس یہ ہے کہ انسان تو چلا جاتا ہے لیکن اس کی بنائی ہوئی چیزیں پیچھے آنے والی نسلوں کے کام آتی ہیں. اور سوچو کہ وہ کتابیں نہ لکھتا، یا جیسے کہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں جو بھی ہیں وہ شیئر کر دیتے ہیں، تو ہم انسان کو جو ہے اس کو تو ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا، لیکن وہ جو چیز آپ نے بنا کے ایک آپ نے دنیا کے ساتھ شیئر کر دیا وہ پیچھے آنے والی نسلوں کے لیے پتہ نہیں کتنے کے لیے سہولت ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ انسان کا مقصد بھی اصل میں یہی ہے کہ وہ جو ہے وہ کوشش میں لگا رہے اور دوسروں کے کام آئے جہاں تک وہ آ سکتا ہے. لے جی، اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ لیٹر دا کمپوزرز یوزڈ ہز پوئمز ایز لیرکس ان دا میوزک. یعنی بعد میں جو میوزیشینس تھے انہوں نے اس کی پوئم کو اپنی جو وہ گانے وغیرہ تھے اس کے اندر بھی ایز اے لیرکس کے طور پر یوز بھی کیا. ون آف دا یہ ہے جی کہ لیٹر کمپوزرز یوز یا ون آف دا لائنس فرام دا شراپ شایر واز ایکچولی اڈاپٹیڈ فار دا جیمز بانڈ فلم ڈائی انادر ڈے ریلیزڈ ان 2002. 2002 کے اندر ایک جیمز بانڈ کی مووی آئی تھی جس کا نام تھا ڈائی انادر ڈے. وہ آپ نے اگر دیکھی کہ نہیں، ایکشن مووی ہے اور کافی اچھی مووی ہے وہ. اور اس کے اندر بھی اس کی جو اسی شراپ شایر سے جو لائنس تھیں وہ کچھ لکھی، اور لائنیں یہ تھیں بٹ سنس دا مین دیٹ رنز اوے لیوز ٹو ڈائی انادر ڈے. یہ ایک لائن اس کے اندر اصل میں وہاں پہ جو بولا جاتا ہے وہ زیادہ تر جو ڈائلاگ ہے وہ جو مشہور ہو گیا وہ تو یہی تھا کہ لیوز ٹو ڈائی انادر ڈے. یعنی
یہ پوری اصل میں بات کہتا ہے کہ جو بندہ اپنی جان ابھی بچا رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ابھی وہ بچ جائے یا تھوڑا سکون میں رہے، تو اس کو کسی اور دن تو مرنا ہی ہے نا، بیکاز لائف تو اینڈ ہونی ہے. اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جس کی جیسے جیسے لکھی ہوئی ہے وہ آنی ہے اس کو. A.E. Hoffman died in 1936 at the age of the 77. اچھا، یہ جو چیز تعارف بتایا جاتا ہے نا، یہ پکچر دکھانے کا جو مقصد ہے، اس کا اور کوئی پرپز نہیں ہوتا، صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جس کے بارے میں پڑھ رہے ہو نا، کم از کم تھوڑا بہت اس کے بارے میں پتہ ہو آپ کا، اور اس کا جو بینیفٹ یا جو بھی اس سے لوگوں نے لیا یا جو فائدے تھے وہ آپ کو معلوم رہے. اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں جی سینونیمز اس کے. اور سینونیمز کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، بڑے آسان سے ورڈ ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ ایڈ کیے گئے. ہنگ، ہینگ، جو جیسے کہ آپ جانتے ہو، یعنی ہینگر اسی سے نکلا ہے. ہینگر کا مطلب ہوتا ہے لٹکانے والا، تو ہینگر، ہنگ، ہینگ، ٹھیک ہے. تو یہاں مطلب ہوگا اس کا لوڈیڈ، اوور گرون ود فلاورز اینڈ کورڈ. تو میں نے شاید پہلے بھی کئی ویڈیوز میں یہ بات کی ہے، یا پھر میں کر رہا ہوں کہ جو سینونیم ہوتا ہے نا، وہ اصل میں جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ورڈ کہاں پر یوز ہو رہا ہے اور اس کا وہاں میننگ کیا ہوگا. بعض دفعہ ہمیں ایسی چیزیں لگتی ہیں کہ جہاں پہ اس کا میننگ اور ہوتا ہے. ہنگ کا مطلب ایسے لٹکانا بھی ہوتا ہے کسی کو، ٹھیک ہے. پھانسی دینے میں بھی یہ لفظ یوز ہوتا ہے ہینگ. اور ہینگ اوور، آپ جب کسی کو نشہ چڑھ جائے تو ہینگ اوور، گانا بھی تھا ہینگ اوور، تو اس کے اوپر یعنی اس کے میننگ الگ الگ آ جاتے ہیں. تو اس لیے جو ورڈ آپ یوز کر رہے ہوگے اس کے اندر یہ دیکھنا ہوگا کہ یار کہ اس کا اس جگہ پہ انفیکٹ میننگ کیا ہے. اس کے بعد ہے بف کا مطلب ہوتا ہے ٹری برانچ، ٹوگ. بلوم ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے برڈ، فلاور، بلاسم. ووڈ لینڈ ہے تو اس کا مطلب ہے جنگل، ووڈز، فارسٹ. اسکور کا مطلب ہوتا ہے 20 سال جو ہوتے ہیں اس کو اسکور کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ لٹل روم، یعنی شارٹ لائف، لمیٹڈ لائف، تھوڑا ٹائم، کم وقت. ٹائڈ ایک پرٹیکولر ٹائم یا مومنٹ یا کسی اوکیزن کو کہا جاتا ہے. جیسے عید ٹائڈ ہے تو اس کا مطلب ہے عید ٹائڈ کا مطلب ہے کہ یعنی عید کا اوکیزن. 3 scores years and 10، اس کا مطلب ہے 70 سال، کیونکہ 3 scores جو ہوتا ہے وہ 20 سال کا ہوتا ہے، اور 3 scores ہوں گے تو 3 20s are 60 اور 10 تو بن جائے گا 70 سال. یہ ہیں اس کے سینونیمز. اور اس کے بعد اب آ جائیے کمپلیٹ پوئم کے اوپر. یہ ہے جی کمپلیٹ پوئم، میں یہاں سے پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک لائن میں بس اس کا میننگ بتاتا جاؤں گا، کیونکہ ایکسپلینیشن تو اس کی نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہے. لیں جی، بات کر رہا ہے کہ لولیسٹ آف ٹریز دا چیری ناؤ، یعنی اگر پھولوں میں سب سے اگر کوئی خوبصورت ہے یا پیارا ہے درختوں میں تو وہ چیری ہے. اب وہ چیری ہے، چیری کا درخت جو ہے وہ یعنی درختوں میں سب سے ایک پیارا درخت ہے. is hung with bloom along with buff، یہ بھرا ہوا ہے، یعنی بلوم کہتے ہیں یعنی برڈز وغیرہ، یعنی جو کہ برڈ پھول کی جو پتیاں ہوتی ہیں، یہ پھول کی پتیوں سے بھرا ہوا ہے. along the buff یعنی پوری ٹہنی جو ہے وہ پھول کی پتیوں سے بھری ہوئی ہے. and stands about the woods land ride کا مطلب ہوتا ہے سوار، جیسے رائڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور رائڈ کا مطلب ہے ووڈ لینڈ، رائڈ کا مطلب ہے راستہ، رائڈ ہوگا راستہ، ووڈ لینڈ کہتے ہیں جنگل، یعنی جنگل کا جو راستہ ہے وہاں پہ یہ اسٹینڈ کر رہا ہے. اسٹینڈ کا مطلب ہے وہاں اگا ہوا ہے. اینڈ اسٹینڈز اباؤٹ دا ووڈ لینڈ رائڈ، یعنی یہ کہاں اگا ہوا ہے؟ جنگل میں سے. جیسے جنگل ہوتا ہے تو اس میں سے راستہ بن جاتا ہے تو لوگ ہی بناتے ہیں چل چل کے، اصل میں تو وہ بھی جنگل ہی ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اس راستے کے اوپر جہاں سے لوگ گزرتے ہیں اس کے بالکل راستے کے سائڈ پہ یہ اگا ہوا ہے. ویئرنگ وائٹ فور ایسٹر ٹائڈ، سفید پہنا ہوا ہے ایسے کہ جیسے ایسٹر ٹائڈ ہے، ایسٹر کا تہوار ہے. اب وہ ویئرنگ وائٹ کیسے کہ یعنی اس کے جو پھول ہیں وہ سفید رنگ کے ہیں تو اس کو پورا سفید ہوا ہے وہ، تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ایسٹر کا تہوار ہے. ایسٹر کیا ہوتا ہے کہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں جب ان کو آسمان پر جو ہے وہ اٹھا لیا گیا تھا تو اس کا تہوار سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کرسچن کے اندر خاص طور پر. تو یہ جو ہے جو ایک تہوار ہے اس کو کہتے ہیں ایسٹر. تو یہ ایسٹر ہے. تو یہ اس چیز کے وجہ کہ یعنی ایسا لگ رہا ہے جیسے، اور چونکہ ایسٹر کے اوپر وہ وائٹ پہنتے ہیں تو اس سے یہ نسبت دے رہا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ایسٹر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہو، یعنی وہ جو درخت ہے وہ ایسا محسوس کرا رہا ہے. ناؤ آف مائی 3 scores years and 10، یعنی میں اپنے اگر 70 سالوں میں دیکھوں 20 will not come again، جو 20 سال ہیں وہ تو گزر گئے، یعنی وہ شاید 20 سال کا ہے فی الحال، تو 20 تو کہتا ہے وہ گزر گئے، وہ تو واپس نہیں آئیں گے. اینڈ ٹیک فرام دا 70 springs a score، اور ٹیک فرام 70، ٹیک نکال لو 70 میں سے، 70 springs میں سے، 70 جو موسم بہار ہیں اس میں سے آپ
20 نکال لو تو کہتا ہے کہ اٹ اونلی لیوز می 50 مور، تو پیچھے صرف میرے پاس 50 سال بچ جاتے ہیں. 70 سال اگر کہتا ہے کہ یعنی گڈ بکس کے مطابق جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ 70 سال کی ایج ہوتی ہے ایوریج ایج، تو کہتا ہے کہ اگر وہ 70 سال کی ہے تو اس میں سے اگر 20 تو میرے نکل گیا تو پیچھے رہ کیا گیا 50. تو کہتا ہے کہ اینڈ سنس ٹو لک ایٹ دا تھنگز ان بلوم، اور جیسے کہ میں تو چیزوں دیکھنا چاہتا ہوں بلوم کے اندر کھلی ہوئی چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو 50 اسپرنگز آر لٹل روم، تو یہ جو 50 بچ گئے ہیں یہ تو بڑے تھوڑے ہیں. اباؤٹ دا وڈ لینڈ آئی ول گو، کہتا ہے بس پھر میرا یہی ہے کہ اب میں اور تو کوئی کام ہے نہیں، میں تو بس ادھر جاؤں گا، جنگل کا راہ لوں گا، اور ٹو سی دا چیری ہنگ وتھ سنو، اور وہ جو سنو ہے، سنو کا مطلب یعنی وہ جو وائٹ لباس پہنا ہوا اس نے، اسی کے ساتھ اس کو میں دیکھوں گا اور اپنی زندگی کو انجوائے کروں گا. یہاں یہ نظم ختم ہوتی ہے، اور اس کو اگر تو ظاہراً دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے شاعر کو کوئی اور کام ہی نہیں تھا، یعنی پوئٹ کو، کہ اس کو صرف چیری کے درخت نظر آیا تھا، اور 70 سالوں میں اس کو اور کوئی کام نہیں تھا کہ 70 سالوں میں چیری کے درخت ہی اس کو دیکھنا تھا. اور 20 سال اس نے چلو ٹھیک ہے اپنے 20 سالوں میں شروع سے دیکھا، یعنی چلو 20 سال گزر گئے، لیکن اگر آگے 50 سال ہیں تو اس کے اندر تمہیں کیا اور کوئی چیز نہیں ہے، صرف یہ چیری کے درخت کوئی جنگل میں آنا ہے تم نے اور اس کو دیکھنا ہے. اصل میننگ یہ نہیں ہے، نہ وہ درخت کے اوپر بات کر رہا ہے، انفیکٹ وہ بات کر رہا ہے کہ قدرت کے اوپر، یعنی نیچر کے اوپر، کہ جو نیچر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں نا وہ بہت ہی خوبصورت ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کی طرف اپنی توجہ لے کر آئے، اور یہ جو معاملات ہیں زندگی کے، جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو انٹروڈکشن دیا، اس چیزوں سے بچے. اور جو ہوتا ہے نا پوئٹ ہوتا ہے، وہ اصل میں کسی بھی چیز کے اوپر یعنی وہ کوئی ایک رنگ دے دیتا ہے اور اس کا ایک سٹائل ہے کہنے کا. تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے جو کہ جان ایلیا کا ہے، وہ یعنی آنکھیں دیکھیں اپنی محبوب کی، اور اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ تیری آنکھیں بھی کیا مصیبت ہیں، تیری آنکھیں بھی کیا مصیبت ہیں، میں کوئی بات کہنے آیا تھا. کہ یعنی اس کو بات ہی بھول گئی اس کی آنکھیں دیکھ کر، یعنی ایک سٹائل ہے اگلے بندے کے کہنے کا. تو اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ ہیں بہت جلد باز، چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مٹیریلزم ہم لوگوں کے اندر زیادہ ہے، نیچر سے ہم لوگ بہت دور ہیں، قدرت کی چیزیں ہم انجوائے نہیں کرنا چاہتے. جیسے ہوتا ہے نا، صحت جب تک ہوتی ہے اس وقت تک اس کی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ انسان کے پاس سے چلی جاتی ہے نا تو پھر اس کو بڑا اس کا آتا ہے کہ یار کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا، وہ کر لیا ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا. تو یہ ان چیزوں سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ چیزیں اس کے لیے صحیح نہیں ہیں، لیکن اس کی طبیعت کچھ ایسی بن گئی ہے کہ وہ اس چیز کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا. جیسا کہ واصف علی واصف نے ہمیں وہ کہتا تھا کہ اتنا تو معلوم ہے کہ ہم جلدی میں ہیں، اتنا تو معلوم ہے کہ ہم جلدی میں ہیں، لیکن ہمیں کس بات کی جلدی ہے یہ معلوم نہیں ہے، کہ ہم بھاگ رہے ہیں دنیا کے پیچھے، یہ لے لو وہ لے لو، یہ کر لو وہ کر لو، لیکن کیوں؟ اس کو ہمارے پاس اگر پوچھا جائے کہ یہ کیوں، تو اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ پرابلمز ہیں کہ ہم اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر، جو ہماری نیڈ ہے، جو یعنی آپ کی جو ایک ضرورت ہے، اس کو آپ نے اس کو چیز کو چھوڑ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں کی ہماری توجہ کم ہو گئی ہیں، اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ دوسروں کے اختیار میں چلی گئی ہیں اور انہوں نے مہنگی کر دی ہیں. اور جو آپ کی یعنی آپ دیکھ لو پاکستان کے اندر خاص طور پر، یعنی آپ CD DVDs آپ لینے چاہو تو وہ آپ کو سستی ملتی ہے، لیکن کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، جو آپ کی روٹی کپڑا مکان ہے، اس کو آگ لگ گئی ہے، چیزوں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، یعنی عام بندے کی وہ پہنچ سے دور نکل گئی ہیں. اور یہی اگلا بندہ چال کھیل رہا ہے کہ ان کو باقی چیزوں میں ان کو لے کے آؤ، اور قدرت کی جو چیزیں ہیں اس کو اپنے قبضے میں کرو تاکہ یہ کہیں کے بھی نہ رہیں. تو یہ ہمارے ہیں، اور اب ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا یعنی ہماری سوچیں کیا ہیں، کہاں ہم جانا چاہ رہے ہیں. بس حیران، یعنی جس بندے سے ملو ایسا حیران پریشان بیچارہ ڈپریس قسم کا پھر رہا ہے، اسے اپنا بھی نہیں پتا کہ اس کا وہ کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے. ڈپریشن کے اندر نوکری ہوتی ہے، ڈپریشن کے اندر کاروبار ہوتے ہیں، پریشانیوں میں کاروبار ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، کبھی بھی کسی صورت میں نہیں کی جا سکتی. غالب نے کہا تھا کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی ہماری خبر نہیں آتی، کہ یعنی ہم تو اس جگہ پہ ہیں کہ ہمیں تو اپنا بھی نہیں پتا. اور پھر اگلا میں پورا اس کو بتا دیتا ہوں آپ کو. کہتا تھا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اور کہتا ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. کہ یہ انسان کی طبیعت ہی اس نے اپنی ایسی بنا لی ہے کہ اب اس کو پتہ ہے کہ یہ چیزوں میں فائدہ ہے، لیکن اس کی طبیعت اب اتنی ہو گئی ہے کہ وہ اس کا دل نہیں کرتا. جیسے کون شخص ہے جو نہیں جانتا کہ نماز کی اہمیت نہیں ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے انسان کے اوپر، زندگی کے اوپر، اس کے اثرات اچھے نہیں ہیں، پازیٹیو نہیں ہیں، چیزیں اچھی نہیں ہیں، لیکن اس کی طبیعت ایسی اس نے اپنی بنا لی ہے ان چیزوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے کہ اب اس کا صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا. جانتا ہے وہ کہ بڑا ثواب ہے اس کا، عبادتوں کا، اس کا طاعت و زہد کا بڑا ثواب ہے، لیکن اب اس کی طبیعت ایسی ہو گئی کہ وہ اس کی طرف آنا اس کے لیے کافی مشکل ہوا ہے. تو خیر یہ چیزیں تھیں اور بتانے کا مقصد یہ تھا، اور امید تو میں کرتا ہوں کہ جی آپ کو یہ بات پوری سمجھ آ گئی ہوگی. اور
اگر تو آپ کو یہ بات پسند آئی ہے، اچھی لگی ہے اور ویڈیو آپ کو سمجھ لگی ہے تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اچھی نہیں لگی تو آپ اس کو کر سکتے ہیں ڈس لائک، اور شیئر نہیں کر سکتے پھر آپ. اور بس یہ تھا. اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ.